वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं सदफ मंसूर। और जैसा कि आज सारा दिन से आप खबरें देख रहे होंगे और अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा खबरें भी सुनी होंगी। सारी तफसीलात ऑलमोस्ट आपके सामने आ गई होंगी, लेकिन सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद और तमाम डिटेल्स को इकट्ठा करने के बाद मैं अमूमन मेरी कोशिश होती है कि तमाम तफसीलात सामने आ जाएं, फिर उसके बाद उसका एक कंप्लीट एक समरी तैयार की जाए, फिर वो आपके सामने लेकर आई जाए। हम आपको आज के इस वीलॉग में शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से भी बताएंगे और शहबाज शरीफ की ज़मानत किस पर कहर बनकर टूटेगी ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ पिछले हफ्ते जो सारा वाक़या हुआ उसका खुलासा भी आपके सामने रखेंगे। और जो नए मेंबर जो नए ये जो बेंच तश्कील दिया गया था ये क्या था, ये सारा अमल में कैसे लाया गया, पिछले हफ्ते से लेकर आज तक की जितनी भी कहानी है वो सब आपके सामने लेकर आएंगे। तो आखिर तक आपने ये वीलॉग लाजमी तौर पर सुनना है। शुरू करते हैं आज के दिन में जो कुछ होता रहा उसके हवाले से कि अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जो केसेस थे, दो बड़े केसेस थे। तीसरे के हवाले जो शुगर स्कैंडल है उसके हवाले से अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि FIA के अंदर ये वाला केस चल रहा है और इसके ऊपर ऑनवर्ड्स जैसे मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो अभी जो ये दो केसेस है जिसके ऊपर इनकी जमानत और रिहाई अमल में लाई गई उस हवाले से हम इस व्लॉग में मजीद थोड़ा सा आगे चलकर डिटेल में भी बात करेंगे। शुरू करेंगे कि आमदन से जायद असासा जात केस था और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको जमानत मिली है और जेल से रिहा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमेरात के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक जमानत मंजूर की गई थी, लेकिन अमल में जुम्मे के रोज़ लाए गए। लेकिन ये शायद ये पहला जुम्मा होगा जो मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी कारगर और मुफीद साबित हुआ होगा, वरना जुम्मे का दिन हो और मुस्लिम लीग नून की बात हो तो ये सियासी पार्टी की तो जुम्मे के रोज़ सियासी मौत ही वाक़ होती है। एनीवेज ऑन अ लाइटर नोट आगे बढ़ेंगे। आज के दिन जुम्मे के दिन एक रोपकार जारी किया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से, और जैसे ही रोपकार जो है कोर्ट लखपत जेल लाहौर पहुंचा तो सारे प्रोसीजर को निपटाया गया और प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया और इनकी जमानत जो है 50-50 लाख मुचलकों के एवज की गई। अच्छा, जैसे ही इनकी जमानत हुई उसके बाद ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इनका स्वागत करने के लिए या वेलकम करने के लिए जो वज़ीर इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगज़ेब, वो उनको लेने के लिए पहुंची थी मुस्लिम लीग नून के दीगर कारकुनान के साथ, और उनका जो है बड़ा पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल भी किया गया लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। इनफैक्ट शहबाज शरीफ ने ये मना किया था कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए, लेकिन आप जानते ही हैं कि जब सियासी दंगल होता है तो उसके अंदर लीडरान की तरफ से जब इस तरह के मैसेजेस आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं तो उसके अब क्या कहा जा सकता है, डबल मीनिंग ये होते हैं कि मना भी कर दिया और उनका इस्तकबाल जो है वो भी अच्छे तरीके से किया गया। एनीवेज उनका इस्तकबाल जो था वो ऑफिशियली वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से किया गया। फिर उसके बाद वो अपने मॉडल टाउन लाहौर का जो घर है वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जो उनका इस्तकबाल किया गया बाकायदा तौर पर वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम सफदर की जानिब से किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ये खबरें इन थी कि शहबाज शरीफ की जो रिहाई है या जमानत है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान या जो सबसे ज़्यादा अफसरदा और गमगीन हुई होंगी वो शायद मरियम सफदर ही हुई होंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन्होंने इतने अरसे जो इतनी सारी मेहनत की है सियासत में और अपना नाम बनाया है, उस पर शायद जो चोट पहुंचा सकते हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ ही पहुंचा सकते हैं। और उनके पास पोस्ट भी बहुत अच्छी हो, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जो उनके फैसले हो सकते हैं वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर के फैसले नहीं हो सकते। अच्छा, इनकी ज़मानत के हवाले से आपको थोड़ा सा बताते चले कि जुमेरात का जो रोज़ था जिसमें 3 मेंबर बेंच थे जिसे हेड कर रहे थे जस्टिस अली बाकर नजफी और दीगर जजेस में शामिल थी आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जिन्होंने यूनानिमसली ये वर्डिक्ट दिया था और मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ की ज़मानत अमल में लाई गई थी। और पिछले हफ्ते की सारी कहानी भी आपके सामने है कि किस तरीके से इनकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने दी और उसके बाद ये मामला रेफरी जज के पास चला गया। एक बहुत ही अनोखा सा केस हुआ अदलिया की तारीख में कि जिसमें 2 मेंबर का बेंच था। एक जज ने जो फैसला दिया
وہ فیصلہ نائب قاصد کے ذریعے دیا گیا، اور دوسرا جج جو تھا وہ ان کو اختلاف تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ عمل میں لایا جائے، یہ ضمانت بنتی ہی نہیں تھی. لیکن انفارچونیٹلی ود سم ون، اور انفارچونیٹلی یہ کیس بہت عجیب طریقے سے جو ہے اس کا ورڈکٹ سامنے آ گیا. اس حوالے سے بھی مزید تفصیل بتائیں گے کہ پچھلے ہفتے جو کورٹ نے شہباز شریف کی ضمانت جو عمل میں لانے کو کہا گیا تھا، وہ بھی 50 لاکھ مچلکوں کے عوض یہ ضمانت عمل میں لائی جانی تھی. لیکن 2 ججز کا بینچ تھا اور جس میں یہ کانفلکٹ سامنے آیا تھا، اور اس کانفلکٹ کے بعد ریفری جج کی بھی بات سامنے آئی تھی. اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عدلیہ کی تاریخ کا یہ بالکل ایک انوکھا واقعہ تھا، جس میں یہ ہوا تھا کہ نائب قاصد کے ذریعے یہ فیصلہ سامنے لایا گیا تھا. اور یہ 2 ججز کا بینچ جو تھا اس میں ایک جسٹس اسجد گرال اور دوسرے سرفراز ڈوگر شامل تھے. اور اسجد گرال کی جانب سے یہ میرے خیال سے ابھی میں اسجد گرال اور سرفراز ڈوگر کے حوالے سے بھی کافی تفصیل آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی. لیکن اسجد گرال وہ واحد ان کی چین میں سے ایک ایسے جج ابھر کر سامنے آئے ہیں جن کی جانب سے اس والے کیس میں ایک اختلافی نوٹ سامنے آتا ہے کہ سرفراز ڈوگر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے خود ساختہ اس بات کا فیصلہ کر لیا ان سے پوچھے بغیر کہ شہباز شریف کی ضمانت کو عمل میں لایا جائے. اور سرفراز ڈوگر نے ان کی ضمانت کے آرڈر بھی جاری کر دیے. پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جب یہ کانفلکٹ ریز ہوا تھا تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور یہ معاملہ رک گیا تھا. یعنی ایک طرح سے یہ میڈیا میں بھی آنا رک گیا تھا اور آپ نے 1-2 دن کا گیپ دیکھا ہوگا. اور پھر جب یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب یہ معاملہ گیا تھا تو چیف جسٹس نے 3 ممبر بینچ بنایا تھا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کا نام ہے محمد قاسم خان، اور ان کو یہ معاملہ ریفر کیا گیا تھا، یہ فارورڈ کیا گیا تھا. اور اس جو 3 ممبر بینچ بنایا تھا اس کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں، جس کے بعد متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ متفقہ فیصلہ جس کے لیے 3 ممبر ججز کے بینچ کو بٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف کی جو بیل پٹیشن ہے اس کو ریویو کیا جائے، اس کو دوبارہ سنا جائے. اور ان 3 ججز نے یک زبان ہو کر یونانیمسلی ایک فیصلہ دیا تھا، اور یوں اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ضمانت اور رہائی عمل میں لائی جا سکی اور ممکن ہو سکی. اچھا، ایک انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے سامنے لے کر آؤں گی میں نے بہت کچھ 4-5 نام لیے ہیں اس ویلاگ کے اندر. ایک جسٹس علی باقر نجفی ہیں جو ہیڈ کر رہے تھے اس 3 ممبر ججز کے بینچ کو. اس کے علاوہ عالیہ نیلم ہیں، جسٹس شہباز علی رضوی ہیں، اس کے علاوہ اسجد گرال کا جن کا اختلافی نوٹ سامنے آیا تھا، اور سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، یہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں. ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ آخر لے دے کے ان ہی ججز کے نام سامنے کیوں آتے ہیں، اور یہ ہم لے کر نہیں آ رہے یا میڈیا سامنے لے کر نہیں آ رہا ہے یا صحافی لے کر سامنے نہیں آ رہے. کیسز تو آبویسلی یہی سارے ججز سن رہے ہیں، تو بار بار ان کا نام کیوں سامنے آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کچھ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، خالی پن پوائنٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کچھ حکومتی موقف کی بھی بات کر لیتے. جب ضمانت عمل میں لائی گئی تو وزیر اطلاعات پنجاب ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ، وہ سامنے میدان میں آئیں اور انہوں نے حکومتی موقف کچھ اس طرح سامنے رکھا کہ ضمانت ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے کیسز جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو چکے ہیں اور سارے گواہان بھی ڈیفیوز ہو چکے ہیں. یہ صرف ایک وقتی طور پر ضمانت ہے اور اس پروسیس کو مزید آگے بڑھایا بھی جائے گا. مزید انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں. کسی بھی مقدمے کو اس پہ ضمانت ہونا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مقدمہ ختم ہو گیا ہے یا وہ الزامات غلط ثابت ہو گئے ہیں یا جو اس کے ساتھ جڑا ایک نیب کا نیریٹو تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. یہ کنیزوں اور درباریوں کی بغلیں بجانا جو ہے یہ ایک وتیرہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ہر ضمانت کے بعد اچھل کود کی اور ایسا نیریٹو دیا کہ جیسے مقدمہ ختم ہو گیا. مقدمات جو ہیں وہ ثبوت کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ٹرائل کے بعد ختم ہوتے ہیں، ٹرائل سے پہلے نہیں ختم ہوتے ہیں. جناب بات کر لیتے ہیں معزز ججز کے حوالے سے. سال تھا 2019، مہینہ تھا نومبر کا. نواز شریف صاحب کو ضمانت ملتی ہے، وہ اس ملک سے اڑ کے چلے جاتے ہیں. اڑ کے کیسے جاتے ہیں، ساری کہانی آپ ایک بار نہیں کئی بار سن چکے ہیں. اور اس وقت بھی جو ججز تھے جنہوں نے اس کیس کو سنا تھا اس میں جسٹس علی باقر نجفی، یہ وہ جج ہیں جو
اس ٹائم 3 ججز کا جو بینچ تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جس پر آج جمعے کے دن شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملتی ہے. ایک یہ وہ جج ہیں، اور دوسرے جج تھے جسٹس سردار احمد نعیم صاحب، جنہوں نے ضمانت دی تھی نواز شریف صاحب کو. اس کیس میں ضمانت دی تھی جس میں نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے، جیل میں تھے، مجرم تھے، اور وہ ساری کہانی آپ کو پتا ہے، حکومتی موقف بھی پتا ہے، کس طرح عمران خان صاحب روکتے رہ گئے، کس طرح طبی بنیادوں پر سارا ایک بنیاد بنائی گئی، اور کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا، کس طرح شہباز شریف اس کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر گارنٹیاں بنے. ایک بہت ہی انوکھے واقعات پاکستان کی تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا حصہ بھی بنتے رہے. اور کون کون حصہ بنتے رہے میں باقاعدہ ناموں کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں. کسی کے اوپر پن پوائنٹ نہیں کی جا رہی، دلیل کے ساتھ بات کی جائے گی. جبکہ اب ہم باقی ججز کے حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو آج کے 3 ممبر بینچ کا حصہ تھیں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب وہ جن کا وہ 2 ممبر بینچ تھا، جس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جس میں ازرد گرال صاحب نے اختلافی نوٹ سامنے رکھا تھا، اور سرفراز ڈوگر صاحب وہ تھے جن کی طرف سے یہ انانیمسلی خود ساختہ طور پر یہ فیصلہ سامنے آ گیا تھا، اور پھر نائب قاصد کے ذریعے یہ فیصلہ میڈیا میں خبروں کی زینت بنا کہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت مل چکی ہے. اس بینچ کا حصہ تھی جو سال تھا 2019 مہینہ تھا اپریل، جس میں حنیف عباسی کو جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں عمر قید ہوئی تھی ایفیڈرین کیس میں. اور کیس میرے خیال سے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ایفیڈرین کیس ہی تھا، لیکن سزا مجھے کنفرم ہے کہ عمر قید کی سزا تھی. اور اس بینچ نے جس میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تھے جو اس کیس کو سن رہے تھے، انہوں نے ان کی عمر قید کی سزا کو ہی معطل کر دیا تھا. آپ فیصلے کی نوعیت تو دیکھیں، 360 ڈگری کا شفٹ آیا اور ان کی رہائی کا حکم جاری کیا گیا تھا. اس فیصلے کو معطل کر کے ہم نے صرف دلیل سے بات کرنی ہے. میں نے آپ کو سال بھی بتایا، میں نے آپ کو مہینے بھی بتایا. یہ ہمارے معزز ججز ہیں، ان کے میرٹس کے اوپر بالکل بھی ہم لوگ کوشچن ریز نہیں کرے، لیکن یہ بہت سارے سوال ہیں جو ہماری عوام بھی پوچھتی ہے. میں بھی عوام کا ہی حصہ ہوں. یہ سوال ہمارے دماغوں میں بھی آتے ہیں کہ آخر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ضمانت کی بات آتی ہے، جب بھی رہائی کی بات آتی ہے، تو یہ سارے معاملات انہی ججز کے ارد گرد گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. اور فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے صرف آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھی ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں، یہ آپ نے ہمیں کامنٹ باکسز میں بتانا ہے کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کہ، اور آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آشیانہ کیس ہو، نواز شریف صاحب کی ضمانت کا کیس ہو، میر شکیل الرحمان کی ضمانت کا کیس ہو، حنیف عباسی کی رہائی کا کیس ہو، یہ سارے ججز یہ جن کے پاس یہ کیسز گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو ان ججز کی جتنے بھی یہ ساری چین بتائی، جس میں نے 5-6 ججز کا نام لیا، اس کے اندر آپ نے صرف ایک ہی نام انوکھا سا دیکھا ہوگا، اور وہ تھا جسٹس ازرد گرال کا، جنہوں نے ان تمام جتنے بھی ضمانتی جتنے بھی میں نے کیسز بتائے یا جتنی بھی ڈیٹیلز بتائی، یہ واحد جسٹس ہیں ازرد گرال صاحب جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا. اور آپ کو تھوڑے سے وہ آؤٹ آف دا فریم جسٹس دکھائی اور سنائی دیں گے. اور اتفاقاً ازرد گرال صاحب جو ہیں چین بریکر کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں، اور اختلاف میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ شہباز شریف کے کیس میں یہ ضمانت تو کسی صورت بنتی ہی نہیں تھی، اور دوسرے فاضل جج نے خود ساختہ طور پر یہ فیصلہ صادر کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کی معزز چیف جسٹس یقیناً انہوں نے یہ میرٹ پر یہ جو یہ ابھی ضمانت کا کیس جن 3 ججز نے سنا، یہ یقینی طور پر یہ بینچ جو ہے یہ محمد قاسم صاحب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے میرٹ پر بنایا ہوگا. ہم ان کے میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم کسی بھی معزز جج کے اوپر یہ بات نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دیا، ہم نے ابھی تک کیوں دیا کے اوپر بات نہیں کی. ہم نے صرف یہ بتایا کہ انہوں نے فیصلہ دیا، کن کن ججز کے پاس یہ معاملات آتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کس طریقے کے فیصلے دیتے ہیں. فیصلہ اس ساری ویلاگ کو دیکھنے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں نے کرنا ہے. ہم فیصلہ لینے والے کوئی نہیں ہوتے، ہم تو صرف عوام کی آواز سامنے رکھتے ہیں. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اگلے ویلاگ کے لیے دیجیے صدف منصور کو اجازت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. بلکہ ایک نیا ٹاپک کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ توشیخانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اور حکومت نے ان کی عدالت نے ان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کو نیلام کرنے کا فیصلہ دیا ہے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ نیکسٹ ہوگا، سو اسٹے ٹیونڈ وتھ می. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. تب تک رکھیے اپنا بہت سا خیال. اللہ حافظ.
ہے۔